अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बिसात दिल भी अजीब शे है बाय अफशा अफरीदी की लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, जो कि 6th एपिसोड भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने कस्तन किया है? वो झुंझलाकर बोला। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो भी ऐसा अहमकाना काम कभी ना करता, ना ही हालात को इस रुख पर लाता कि मुझे ये सब भुगतना पड़े। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ तैमूर, तुम हमेशा से ही जज्बाती रहे हो। परी चेहरा की मोहब्बत में तुम शिद्दत पसंद तो थे ही, इसकी नफ़रत में इंतहा पसंद भी हो जाओगे, इसका यकीन नहीं था। करामत कतई साफ गोई से बोला। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक अच्छा और मुखलिस दोस्त वो होता है जो इंसान की खामियां उसे बताए ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके। तुम खुद इंसाफ की नज़र से एक बार अपना मुहासबा तो करो, खुद ही समझ जाओगे कि गलती कहाँ से शुरू हुई। जब तुमने इतना कुछ कह दिया है तो क्या गलती हुई मुझसे वो भी बता दो, इसने चुपते हुए लहजे में कहा। खैर, एक गलती तो तुमसे जब हुई जब परी चेहरा ने तुम्हें छोड़ा और तुमने इसके नाम का जोक लिया। आखिर तुमने हमेशा अपनी मोहब्बत ही को क्यों अहमियत दी? हमेशा अपने दिल और दुख के मुतालिक ही क्यों सोचा? कभी ये ख्याल भी आया तुम्हारे दिल में कि परी चेहरा किससे मोहब्बत करती है, वो किसे चाहती है? नहीं, कभी नहीं सोचा तुमने, क्योंकि तुम्हें खुद परस्त मर्द हो। अपनी ज़ात से आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझते तुम। लम्हे भर के लिए इसके तने हुए चेहरे को देखा और फिर सर झटक कर बोला। तुम्हारी बेवकूफ़ी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तुम परी चेहरा की मोहब्बत का दाग दिल में सजाए बन बास ले बैठे। अपने घर वालों को जुदाई का दुख दिया और जब वापस आए तो भी अपनी बंजर ज़िंदगी को इनके दिलों का नासूर बनाए रखा। परी चेहरा की बेवफाई का इंतकाम आखिर तुम कब तक दूसरों से लोगे? मुझे अफसोस होता है कि तुम जैसा एजुकेटेड शख्स इतना तंग नज़र, तंग दिल और क़दामत परस्त है। करामत ना जाने कब से भरा बैठा था, बल्कि सच तो ये है कि ये सब कहने का वो हमेशा से सोचा करता था, मगर तैमूर बुरा ना मान जाए ये सोचकर चुप रहता। मगर आज एक बेकसूर की ज़िंदगी का मामला था। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो करामत कि तुम इस कर्ब से गुजरे नहीं जिससे मैं गुजरा हूँ। परी चेहरा और फॉर गॉड से तैमूर, अब दफन कर दो इस किस्से को। परी चेहरा अब मर चुकी है, शी इज़ डेड। और इस औरत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं जो शेरबाज की मनकूहा और उसकी महबूबा थी। इससे पहले वो मेरी मंग थी करामत, मेरी गैरत थी वो। उसने मेरे दस्तार कदमों में रोल दी, मेरा शिमला नीचे कर दिया, और तुम कहते हो कि मैं भूल जाऊं? वो चटक कर बोला, जिस पर करामत ने उसे मलामती नज़रों से घूरा। और वो जो तुम्हारी मनकूहा है, क्या वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं? क्या वो तुम्हारी गैरत नहीं? हालांकि इसने तुम्हारी इज़्ज़त रखी और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारा भरम रखा। आखिर ये सब तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता? ज़रमीने को हर्ट करते हुए तुम्हें अफसोस क्यों नहीं होता? तुम तो परी चेहरा से भी गए गुजरे हो कि इसने तो महज मंगनी तोड़ी थी, जिसकी न कोई क़ानूनी हैसियत होती है ना मजहबी, जबकि तुम तो एक ऐसी दीनी दस्तावेज़ से मुनकर हो रहे हो जिसे दुनिया का हर मजहब और कानून मानता है। इसके घिसे पिटे 13 साल पुराने किस्से पर करामत को ठीक ठाव ताव आ गया था। इसने बात ही ऐसी कही थी कि तैमूर लाजवाब सा हो गया, सो एकदम उठकर बाहर जाने लगा। करामत ने उसको बर्क़ रफ्तारी से उठने से रोका। नाराज़ हो गए हो? हालांकि तुम तो कहते हो कि तुम सुकरात हो, सच का जहर पी सकते हो। हल्की सी मुस्कुराहट लिए करामत ने उसे छेड़ा। तुम्हारे पास में अपनी खामियों का किस्सा सुनने नहीं आया था करामत। आजकल मेरा जहन इतना मुंतशिर है कि मैं बता नहीं सकता। बमुश्किल ख़ुद को कंपोज करके तुम तक आया हूँ कि शायद तुम कुछ मदद कर सको, कोई ऐसा मशवरा दे सको जो मुझे इस दलदल से बाहर निकालने में माविन हो। मगर तुम तो नासे बनने का शौक़ रखते हो। जो हो गया इस पर तबसरा नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़। करामत के माजरती लहजे पर उसने ख़ुद को ठंडा किया तो करामत ने उसे दोनों कंधे थाम कर बिठा दिया। सॉरी यार, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। सच कहूँ, तुम्हारे साथ ज़रमीने को देखकर लम्हे भर के लिए मैं बहुत खुश हो गया था। कुछ और समझा था मैं कि शायद तुम इस्लामाबाद घूमने फिरने आए हो। ऐसे में बिल्कुल बरक्स हालात का सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ख़ासा बोरिंग दिन रहा आज। तुम्हारा टाइम कैसा गुजरा अज़मी? रात को वो अज़मी के साथ वॉक कर रही थी जब पूरे दिन की छाई हुई बोरियत का सोचकर इसने पूछा। कुछ ख़ास नहीं, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बिजी था। हाँ, अलबत्ता आज ऑफिस में पापा के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वो काफ़ी अपसेट लग रहे थे। सुबह चाचू का भी मूड ठीक नहीं था। क्या तुमने महसूस किया घर में टेंशन सी है ना? पता नहीं, कल रात तो सब ठीक था। हाँ, अलबत्ता आज सुबह से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, शायद इसीलिए चाचू और पापा परेशान हैं। मामा भी कुछ गुमसुम सी हैं। नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ और भी है, पसे पर्दा। अज़मी का अंदाज़ सोचता हुआ सा था। मोना ने कुछ चौंक कर इसकी तरफ देखा। मसलन?
میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لگتا ہے بات کچھ سیریس ہے۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ مونا نے محسوس کیا جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہے مگر کہنا کچھ نہیں چاہتا۔ مثلاً کیا بات سیریس ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ الجھ کر اس نے سوال کیا۔ کیا تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ تمہارے ساتھ تو رہتی ہے زرمینے، پھر بھی کبھی تم نے محسوس نہیں کیا کچھ؟ حیرت ہے تم پر مونا۔ عزمی نے بغور سے دیکھا۔ زری کا کیا تعلق گھر کے ماحول سے؟ پاپا اور چاچو کی ٹینشن سے؟ اور بھلا میں کیا محسوس کرنے لگی؟ پلیز عزمی تم ذرا کھل کر تو بات کرو۔ مونا کچھ پریشان ہو گئی۔ کھل کر کیا کہوں؟ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بات بھی ہے زرمینے کی ہے، کیونکہ جس طرح صبح وہ ڈری ڈری سی تھی اور چاچو خفا خفا سے موڈ میں تھے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہی کا کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، مونا کچھ بے یقین سی تھی۔ لیکن ان سب باتوں سے ماما اور پاپا کی ٹینشن کا کیا تعلق؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ عزمی نے گویا سر پیٹا۔ پلیز عزمی، آخر یہ کون سی مسٹری ہے؟ تم نے تو میرے لیے سسپینس کریٹ کر دیا ہے، اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ مونا یکدم بےتابی سے بولنے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ارے بابا، بس کچھ محسوس کیا ہے جو تم سے کہہ دیا۔ اور رہ گئی بات اماں کی، تو اماں کا بھی اس معاملے میں بڑا گہرا رول ہے۔ کیا مطلب؟ اماں کا گہرا رول؟ وہ متعجب ہوئی۔ کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ زرمینے کی ہمارے گھر میں انٹری خاصے ڈرامائی انداز میں ہوئی؟ خاص طور پر چاچو کا رویہ کیسا رہا اس کے ساتھ؟ کیا تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا؟ حالانکہ زرمینے کو لانے والے وہ خود تھے، مگر ان کا رویہ ہمیشہ ایسا رہا جیسے زرمینے کو زبردستی کسی نے ان سے باندھ کر یہاں بھیجا ہے۔ عزمی کے انداز میں خاصی حیرت تھی۔ مونا کا اس طرح متعجب ہونا اس کے لیے کسی حد تک حیرانی لیے ہوئے تھا۔ ایسا تو خیر ہم سبھی محسوس کرتے تھے، مگر چاچو سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یوں بھی ان کا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، وہ اور لوگوں سے بھی کہاں ملتے جلتے ہیں۔ اتنے کم تو ان کے فرینڈز ہیں، بس یہ کرامت بھائی ہی سے بنتی ہے ان کی۔ شاید اسی دوستی کے سبب چاچو کو انہوں نے زبردستی کنونس کیا ہو زری کو یہاں لانے پر۔ مونا کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا، تاہم ابھی بھی وہ تیمور کی طرفداری ہی کر رہی تھی۔ مگر میرے اندازے کے مطابق زری کا کرامت بھائی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں۔ عزمی نے جیسے ایکدم دھماکہ سا کر دیا۔ مونا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زری کرامت بھائی کی کزن ہے؟ یہ بات تم اس لیے کہہ رہی ہو ڈیئر سسٹر کہ تم نے زری کے موبائل کا بل نہیں دیکھا۔ زری اپنے جس نانا کو فون کرتی ہے وہ ناران میں رہتے ہیں، اور کرامت بھائی کا بیرون شہر میں کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ مونا کے لیے یہ مزید حیران کن اطلاع تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اوہ تو پھر زری کون ہے؟ ہاں یہی تو اصل سوال ہے، اصل گتھی ہے جو مجھ سے اب تک سلجھ نہیں سکی۔ عزمی اب چہل قدمی چھوڑ کر لان کی چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہو سکتی ہے زرمینے، اور کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟ مونا بھی کچھ گھبراہٹ لیے اس کے پاس ہی آ ٹکی، آواز جیسے سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ جو فون نمبر اس کے موبائل کے بل میں لکھا ہوا ہے وہ آغا جان کا نمبر ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جس کی بنا پر چاچو نے اماں سے غلط بیانی کی، اور ہم سب سے بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آغا جان کی کیا رشتہ داری ہے زرمین سے، اور آخر چاچو کو کیا پرخاش ہے اس سے؟ بالآخر عزمی نے اسے سب کچھ دھیرے دھیرے بتا ڈالا۔ مونا کے لیے اس کا ہر لفظ حیرت انگیز تھا۔ اوف عزمی، تم کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا یہ سب، بس ذرا آنکھیں کھلی رکھنے کی عادت جو ہے اس لیے۔ عزمی سنجیدگی سے بولا، اور شاید زرمینے کا ہی راز کھل گیا ہے کل، جب بھی اماں ناراض ہیں اور باقی سب بھی اپسیٹ، وہ خود نتیجے پر جا پہنچا تھا۔ مگر یہ راز کیسے کھل سکتا ہے جب تک کہ چاچو نہ بتا دے؟ اور وہ بھلا کیوں بتانے لگے اماں کو یہ سب؟ مونا نے نکتہ اٹھایا۔ یہ تو ہے، شاید یہ سب نشا کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے مونا نے ہی قیاس کیا۔ کیا مطلب نشا کی وجہ سے؟ کل نشا کا فون آیا تھا، اس کے ان لاز میں سے کسی نے زری کو پسند کیا ہے اور اس کے بارے میں بات بھی کی ہے مما سے۔ شاید اسی بارے میں اماں نے بات کی ہوگی چاچو سے، اور مجبوراً ان کو سچ بتانا پڑا ہو۔ عزمی نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، پھر سر چٹک کر بولا، بہرحال یہ پنڈورا باکس تو ایک دن کھلنا ہی تھا، اچھا ہوا کھل گیا۔ سو تو ہے، ورنہ شاید بعد میں اور بھی مشکلات پیدا ہو جائیں، مونا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ در حقیقت جب سے اس نے عزمی کے حوالے سے زرمینے کو دیکھنا شروع کیا تھا، بہت سے ارمان آپ ہی آپ دل میں براجمان ہو گئے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ عزمی کبھی بھی اس بارے میں دل کی بات زبان پر نہیں لائے گا۔ تاہم اس کے دل میں جو کچھ زری کے لیے تھا وہ اس کا اندازہ ضرور کر سکتی تھی جب ہی اس وقت اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عزمی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا مطلب؟ عزمی کچھ متحیر رہ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے دل کی بات نہیں سمجھتی میں؟ اس کے اس طرح انجان بننے پر وہ ذرا خفگی سے بولی تو عزمی یکدم ہنس پڑا۔ اچھا، اور میرے دل میں وہ کون سی بات ہے جس کا تمہیں علم ہے اور مجھے نہیں؟ اس کا سر پکڑ کر ہلاتے ہوئے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اوفو عزمی، اب زیادہ بنو مت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں زری میں تمہارے انٹرسٹ کی بات کر رہی ہوں؟ واٹ؟ جیسے چونکا اور پھر ایک دم قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔
او مائی سویٹ لٹل سسٹر، یہ جو انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ صرف دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں، سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دماغ بھی عطا کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو نظر آتا ہو ویسا ہی ہو سب کچھ حقائق پس پردہ بھی ہوتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اسے ہی گور رہی تھی جبکہ وہ متبسم ہو کر بولا، زری بہت اچھی ہے مونا، مگر میرے ٹائپ کی نہیں۔ ساری زندگی اسے بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے تو ایسا پارٹنر چاہیے جو قدم سے قدم ملا کر چل سکے، سمجھی؟ تو پھر تمہاری وہ سب ہمدردیاں، اس کے لیے اتنا کنسرن اور کیئرنگ ہونا، یہ سب کیا تھا؟ کیا تم فلرٹ کر رہے تھے اس سے؟ اسے کسی بھی طرح آزمی کی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو ڈیئر، میں ٹھہرا ابن آدم، اور ابن آدم کو بنت ہوا سے ہمدردی تو ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ وہ اتنی ڈری سہمی رہتی تھی کہ میں نے اسے اپنائیت دیکھ کر پر اعتماد بنانے کی کوشش کی۔ کچھ غلط تو نہیں کیا میں نے؟ اب اس سارے پروسیس میں اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری فکر تو تم چھوڑو، ذرا یہ سوچو کہ اگر زری کو بھی ذرا غلط فہمی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ وہ دردیزہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ازمی نے ٹھٹک کر اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا کچھ محسوس کیا تھا، یا خود تم نے اسے ایسا کوئی اندیہ دیا تھا؟ اب اس کے تیور قدرے کڑے ہو گئے۔ مونا کیا کہتی؟ منہ بنا کے چپ سی ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ ازمی کے بارے میں غلط فہمی ہونے کے باعث وہ اکثر ہی زری سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی، اور ایسے میں زری کے چہرے پر اس قدر بدحواسیاں چھا جاتی تھیں کہ وہ کچھ بھی عکس نہیں کر پاتی تھی۔ اف، ایک تو تم لڑکیاں اس قدر جلد بازی ہو کہ بس خود دیکھا خود سوچا اور بنا پرکھے مفروضہ گڑھ لیا۔ او ہو، اب خود ہی سنبھالنا ہے سارے معاملے کو، سمجھی؟ وہ چڑھ کر کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، اور مونا وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آج اتنی ساری حقیقتیں ایک ساتھ پتہ چلی تھی کہ وہ سوچتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر میں اسے نشا کا خیال آیا تو اسے بتانے کو بے تاب سی ہو کر وہ اندر کی طرف لپکی۔ مسئلہ یہ ہے تیمور کہ تم اور تم سے وابستہ سب لوگوں کی خواہشیں اور خوشیاں ایک سی نہیں ہیں، اس وجہ سے کسی نہ کسی کو تو مایوس ہونا ہی ہے۔ ایک طرف آغا جان ہیں جو زرمینے سے محبت کرتے ہیں اور اسے تمہارے ساتھ بسانا چاہتے ہیں، اور کسی حد تک انہوں نے ایسا کر بھی دیا ہے، مگر دوسری طرف تم اور آنٹی ہو جو زری سے شدید نفرت کرتے ہو۔ تم لوگوں سے اپنے دل میں تو کیا، گھر میں بھی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب کرامت اس خبر کے ساتھ اندر آیا کہ زرمین شہلا کے پاس سو چکی ہے۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس نے۔ کرامت اس کے لیے دوبارہ سے ٹرے سجا کر لایا، پاس بیٹھا تو اس کے چہرے پر بکھری سنجیدگی اور پریشانی پڑھ کر کہنے لگا، لہٰذا آغا جان کو صاف صاف تو بتانا ہی پڑے گا نا۔ اگر مسئلہ محض آنٹی کا ہوتا تو میں تمہیں ہی مشورہ دیتا کہ زرمینے کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ آنٹی کبھی نہ کبھی تو راضی ہو ہی جائیں گی، مگر سب سے بنیادی پرابلم تمہارا ہے کہ تم خود اسے بسانا نہیں چاہتے۔ اب رہ گیا اسے آزاد کرنے کا مسئلہ تو تم اس سے بھی گریزاں ہو، ورنہ کوئی اچھا شخص دیکھ کر اس کی شادی کر دیتے، اور اس سلسلے میں تمہارا بھرپور ساتھ میں دیتا۔ لہٰذا اب تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ وہ لڑکی خود ہی خودکشی کر کے تمہاری مشکل آسان کر دے۔ سچ بڑا سکون ہو جائے گا تمہاری زندگی میں۔ آغا جان سے کہہ دینا ہم یہاں ہنی مون کے لیے آئے تھے، حادثہ ہو گیا، جبکہ گھر والوں کو یہ بتا دینا کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آئے ہو۔ خس کم جہاں پاک، سنجیدگی سے کہتے کہتے کرامت طنز پر اتر آیا۔ تیمور نے اسے سلگتی نظروں سے گھورا۔ در حقیقت تو اس کرامت کی بات پر وہ اندر ہی اندر سہم سا گیا تھا۔ خیال آیا کہ کہیں واقعتاً زرمینے ایسے نہ کر گزرے۔ سچ کہہ رہا ہوں تیمور، مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس لڑکی پر، کس طرح زندہ ہے وہ۔ ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں کس قدر سنگ دلی سے پھینکا جا رہا ہے اسے، اور وہ محض مہربا لب ہے۔ کبھی چہرہ دیکھا ہے اس کا، یوں سفید رہتا ہے جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ترس نہیں آتا تمہیں اس پر؟ آخر میں رک کر بڑی عاجزی سے پوچھا تو اس نے نظر چرا لی اور یکدم سوال کر ڈالا، کھانا کھا لیا تھا اس نے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر پوچھا۔ کرامت نے طنزیہ نظروں سے گھورا۔ بے فکر رہو، تمہارے شکار کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دینے والا۔ جب تک اپنے ترکش کا آخری تیر نہ گھونپ تو اسے، میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ تیمور کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کا سایہ سا آ کر گزر گیا۔ تم اسے آزاد کر دو تیمور۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ کرامت تم پلیز میری بات پوری تو سن لو، تم اسے طلاق دے دو۔ جس طرح خاموشی سے نکاح ہوا تھا اسی طرح خاموشی سے آزاد بھی کر دو۔ پھر کسی اچھے لڑکے سے رشتہ طے کرنے کے بعد ہم دونوں خود آغا جان کے پاس جا کر انہیں صورتحال بتا دیں گے۔ وہ زرمینے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، یقیناً خوش بھی ہوں گے کہ تمہارے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ وہ سکھی تو ہے، اور خود تم بھی احساس جرم کا شکار ہوئے بغیر سکون سے زندگی گزار سکو گے۔ کرامت نے اسے قائل کرتے ہوئے قدرے عاجزی سے کہا۔ وہ کیا کہتا؟ کتنی ہی دیر بستر سے اٹھ کر ٹہلتا رہا۔ کرامت نے اسے بغور دیکھا، جس کی سب اسمائل بھوری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کھانا پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اتنا کیا سوچ رہے ہو تیمور؟
تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی تو راستہ نہیں ہے یار. تم آنٹی اور آغا جان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو نا, تو اس صورت میں یہی طریقہ قابل عمل ہے میرے بھائی. رہ گئی بات زرمینے کی, جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی شمعیں جلتی دیکھی ہیں میں نے, وہ شاید تمہاری تاریک زندگی میں اجالا نہیں کر سکتی. پتہ نہیں ہے تمہاری بدقسمتی ہے یا اس کی. اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کرامت خاموشی سے کمرہ چھوڑ گیا. سچ کہتا ہے کرامت, نہ جانی میری قسمت میں کیا لکھا ہے. داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر ہی ڈالا, اور فیصلہ تو بالآخر اسے کرنا ہی تھا. اسی لیے خلاف تھی میں تیمور کے آغا جان سے ملنے پر. دیکھ لیا نتیجہ, آخر کو انہوں نے پھر گلے ڈال دی نا مصیبت تیمور کے. اماں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. اماں پلیز, تیمور نے بتایا تو ہے کہ کیا مسائل تھے زرمینے کے. ایسے میں آغا جان نے اس پر بھروسہ کیا. در حقیقت ان کا یہ اعتماد ایک طرح اعزاز ہے ہمارے لیے. سعادت لالا نے قدرے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا. خاک اعزاز ہے. ارے ایسا ہی ایک اعزاز انہوں نے پری چہرہ کی شکل میں بھی بخشا تھا سالوں پہلے. سر میں خاک ڈلوا دی اس نے اعزاز کی. آج پھر اسی پری چہرہ کی سوتیلی بیٹی کو پکڑا دیا انہوں نے. ارے میں کہتی ہوں سارے جہان میں انہیں ایک تیموری نظر آیا تھا. اماں ذرا متاثر نہیں ہوئی تھیں. سعادت لالا شرمندہ سے ہو گئے. مگر اس میں سارا قصور آغا جان کو تو نہیں اماں. آخر زرمینے کو یہاں لانے کا فیصلہ تو خود تیمور نے ہی کیا تھا نا. ہاں بیٹا وہ تو ہے. ایک تو اس تیمور کے دل میں بھی نہ جانے کتنے خانے ہیں. پرت در پرت شخصیت ہے اس کی. خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تو وہ پری چہرہ سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس کا نام سننا گوارا نہ تھا, اور کہاں اس کی بیٹی اٹھا لایا. خیر وہ پری چہرہ کی بیٹی تو نہیں ہے, وہ شیر باز خان کی بیٹی تھی اماں. اور کم از کم پری چہرہ سے تو 1000 درجے بہتر لڑکی ہے. اتنی اچھی نہ ہوتی تو آپ اسے اپنی بہو بنانے کا کیسے سوچتی. انہوں نے ماں کی بات کاٹ کر قصدن یہ بات چھیڑی. بہو بنانے کا ذکر ان کے چہرے پر سوچ کے سائے بکھیر گیا. ہائے میری قسمت, اس میں شاید تیمور کی دلہن دیکھنا لکھا ہی نہیں ہے. کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے بڑی گہری سانس بھر کے کہا, کیوں اماں مایوس کیوں ہوتی ہیں. کیا آپ محض اس لیے کہ زرمینے شیرباز خان کی بیٹی ہے آپ نے اسے بہو بنانے کے جو خواب دیکھے ہیں اس سے دستبردار ہو جائیں گی. کیا وہ اب ایک شریف خوبصورت اور سمجھدار لڑکی نہیں رہی آپ کی نظر میں. سعادت لالا انہیں ٹٹول رہے تھے, لہجہ سرسری مگر آنکھوں میں کھوج تھی. وہ واقعی بہترین لڑکی ہے بیٹا, مگر اب وہ بات نہیں رہی. شیرباز خان کا نام. پلیز اماں کم از کم آپ تو تیمور کی طرح مت سوچیں. وہ تو جذباتی اور بے وقوف ہے, مگر آپ تو جہاں دیدہ ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تیمور کے مزاج کے اور فطرت کے لحاظ سے زرمینے کس قدر موزوں ہیں اس کے لیے. قطع کلام کرتے ہوئے لالا نے پھر سے انہیں لاجواب کر دیا. وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا, میں مانتی ہوں کہ کروڑوں میں نہ سہی لاکھوں میں ایک ہے زرمینے, مگر آخر ہے تو وہ شیرباز خان کی اولاد. اور یہ بات تو تیمور کبھی برداشت نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ تیمور کو چھوڑیں, صرف اپنی بات کریں. کیا آپ نے نہیں کہا تھا لڑکی تو دشمن کی بھی عزت والی ہوتی ہے, اور جو عزت والی ہے اسے اپنی عزت بنانے میں کیا عذر مانے ہیں. سعادت لالا نے ماں کو جیسے لاجواب سا کر دیا تھا. لمحے بھر کے لیے وہ چپ سی ہو گئیں. تاہم دل تو ان کا بھی نہیں مان رہا تھا, مگر لاکھ انہوں نے چاہا کہ برسوں پرانی رنجش کو بنیاد بنا کر بیٹے سے بحث کر سکیں, مگر سعادت لالا کی مدلل باتوں نے بالآخر انہیں قائل کر ہی لیا. البتہ اب بھی وہ شش و پنج میں تھیں. اماں تیمور تو جذباتی ہے, مگر اب بھی وہ سوچتی ہوں گی, یہ میرے گمان میں نہیں تھا. انہوں نے جیسے آخری ضرب لگائی تھی. اماں تو جیسے تڑپ ہی اٹھی. نہیں بیٹا تم بالکل غلط سوچ رہے ہو. میرے تذبذب کی وجہ زر کا پس منظر نہیں, بلکہ تیمور کی نفرت ہے جو یہ سب نہیں ہونے دے گی جو سب ہم چاہتے ہیں. تیمور کی نفرت کو بھی ہم لوگوں نے ہی مضبوط کیا ہے اماں. اگر شروع میں ہی آپ پری چہرہ کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے آغا جان سے بائیکاٹ نہ کرتی تو تیمور کو بھی یہی سبق ملتا کہ فرد واحد کے گناہ کی سزا پورے خاندان کو نہیں دی جاتی. مگر جب آپ نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے سب سے لاتعلقی اختیار کر لی, جبکہ غلطی تو صرف پری چہرہ کی تھی, بلکہ غلطی بھی کیا, ہر انسان کو اپنا شریک سفر چننے کا اختیار تو ہمارے مذہب نے بھی دیا ہے, اس نے وہی کیا. مگر اس کی اس حرکت پر آپ کے ساتھ دینے سے تیمور نے بھی اپنے اندر پلتے غم و غصے کو شدید نفرت میں تبدیل کر دیا. لہٰذا اب اس کو سدھارنا بھی ہمارا ہی کام ہے, اور یہ کام اب میں کر کے رہوں گا. وہ ایک دم فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو اماں قائل ہو کر پیچھے ہٹ گئیں. عزمی کی باتیں اس کی نیندیں اڑائے ہوئی تھیں, اس لیے پہلی فرصت میں ماما سے تفصیل جاننے کے لیے اس نے انہیں جا لیا. ہاں یہ سب ٹھیک ہے بیٹا, زرمینے کا تعلق واقعی ناران سے ہے. اوہ, وہ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت سی رہ گئی. اور پھر آغا جان سے کیا رشتہ ہے اس کا. وہ پری چہرہ کے شوہر شیرباز خان کی بیٹی ہے, اس کی اطالوی بیوی سے ہونے والی بیٹی جسے پری چہرہ نے پالا تھا. یہ انکشاف تو اور بھی دہشت ناک تھا. دروازے سے اندر آتا عزمی بھی سنسا رہ گیا. کیا چاچو جانتے تھے یہ بات. مونا نے سراسیمگی سے سوال کیا. ہاں,
زاہدہ بیگم کا جواب ان دونوں کو خاموش کر گیا۔ اب پوچھنے کے لیے رہ کیا گیا تھا؟ زاہدہ بیگم نے ان کو شروع سے لے کر آخر تک تمام تفصیل کہہ سنائی تو وہ متحیر سے رہ گئے۔ تو اب چاچو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ عزمی نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید آغا جان کے پاس، واپس ہمیشہ کے لیے، انہوں نے جواباً آہستگی سے کہا۔ کیا؟ مونا جیسے چیخیں اٹھی۔ مگر کیوں ماما؟ وہاں اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے اب اس کے چاچا پولیس کسٹڈی میں ہے، مگر پھر بھی وہ یہاں پڑھائی شروع کر چکی ہے، اور نشا نے بھی تو اتنا اچھا پروپوزل بھیجا تھا اس کے لیے۔ پتہ نہیں بیٹا، پرسوں رات تمہارے پاپا اور تیمور اسٹڈی میں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور صبح تیمور اسے لے کر چلا گیا۔ وہ خود لا علم تھی، اسے کیا جواب دیتی؟ بہت برا کیا چاچو نے، کاش ہم اسے یہاں رکھ سکتے اپنے پاس۔ اماں تو زرمینے کو تیمور سے منسوب کرنے کا سوچ رہی تھیں، مگر اب یہ بات سب کے سامنے کھلنے کے بعد تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ زاہدہ بیگم پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ عزمی خاموشی سے دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ اماں کی خواہش سن کر اسے خاصا اچنبھا ہوا۔ مونا نے بھی حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا۔ مگر ماما، زرمینے تو چاچو سے کافی ینگ ہے۔ مونا نے بے چینی سے بھائی کی طرف دیکھا۔ عزمی اس کی نظریں خود پر مرتکز محسوس کر کے جھنجھلا سا گیا۔ تو کیا ہوا؟ یوں بھی تمہارے چاچو جیسے بندے کے لیے زرمینے بہت اچھی رہے گی، ورنہ ان کے مزاج کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ عزمی نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپا کر سنجیدگی سے کہا تو مونا بس اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ زاہدہ بیگم کا ذہن کسی اور بات میں الجھا ہوا تھا۔ شام کو نشا آ رہی تھی کامران کے ساتھ، اسے بھی جواب دینا تھا۔ ٹھیک ہے، سعادت خود سنبھالیں گے داماد اور بیٹی کو، میں ان سے ہی کہہ دیتی ہوں یہ سب، کم از کم میرے ذہن سے تو بوجھ ہٹے گا۔ وہ بالآخر فیصلہ کر کے اٹھ بیٹھی۔ کرامت نے جیپ کا انتظام کر دیا تھا۔ دوسری صبح زرمینے کو لے کر وہ سفر پر روانہ ہوا تو ذہن بری طرح منتشر تھا۔ ابھی تک اس نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آغا جان سے کیا کہے گا۔ طویل، تھکا دینے والا سفر، اس سفر میں آج دوسری بار وہ اس کے ساتھ تھی، اور پہلے سے بھی زیادہ خاموش۔ اس پر تو جیسے کسی سنگی بت کا گمان ہو رہا تھا، حالانکہ اتنے عرصے بعد آغا جان سے ملنے کی خوشی نے تو اسے دیوانہ کر ڈالا ہوتا۔ اگر جو تیمور علی جہاں کی نفرت اور اس کے عزائم اس سے پوشیدہ ہوتے۔ راستے میں کئی بار رک کر تیمور نے جیپ کو ٹھنڈا کیا، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لیا، مگر وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ تیمور نے بلا ارادہ اسے دیکھا، قہوے سے زیادہ وہ اپنے آنسو پی رہی تھی۔ سرما کی زرد زرد کمزور دھوپ اس کے سنہرے چہرے کو اور بھی حزن آمیز بنا رہی تھی۔ آج پھر کئی دن بعد تیمور کو خود سے نظر چڑانا پڑی۔ کبھی کبھار اپنا ناروا سلوک اسے پشیمان کر دیتا تھا۔ چلیں، ساری سوچیں جھٹک کر وہ جیپ کے پاس چلا آیا۔ بے ساختہ ہی گیا اٹھا تو زرمینے نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں کہ تیمور تاب نہ لا سکا۔ کچھ دیر بعد ان کی جیپ بالا کوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ دریائے کنہار اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ دریائے کنہار کے آس پاس سبزے کی فراوانی تھی اور موسمی پھل درختوں سے جھول رہے تھے، جبکہ دائیں بائیں پہاڑ سبزے سے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے، اور ان پہاڑوں سے ابلتے چشمے حد نگاہ سفید چادر سی تانے ہوئے تھے۔ سڑک سے گزرتے ہوئے مسجد سید احمد شہید صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوا میں اچھی خاصی نمی اور خنکی تھی۔ زرمینے گرے سوٹ پر بلیک کارڈیگن پہنے اور گرے اونی شال اوڑھی بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے جیپ کا رخ ہوٹل کی طرف کر دیا۔ سبزے اور چیڑ کے درختوں میں گھری سفید ہوٹل کی عمارت صاف ستھری لگ رہی تھی۔ زرمینے نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بارش ہونے والی ہے، ایسے میں سفر ٹھیک نہیں رہے گا، اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے جواب دیا۔ زرمینے نے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سرمئی بادل گہرے ہو گئے تھے، پھر واقعی تیمور کا کہنا ٹھیک ہی رہا۔ استقبالیہ تک پہنچتے پہنچتے بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اور اب کیا ہوگا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اب ناران کیسے پہنچیں گے ہم؟ یک ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے بے حد پریشانی سے کہا۔ پہنچ جائیں گے۔ تیمور کے لہجے اور انداز میں بے پرواہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ٹھان لی ہے انہوں نے۔ ایک تو ان کا مزاج بھی عجیب ہے، کسی بھی بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی طرف تفکر سے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، چلو اندر چلو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تو اسے بھی آنا پڑا۔ ریسیپشن کے کاؤنٹر کے سامنے بڑے سے ہال میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ سامنے صوفوں کی طرف اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گیا تو وہ اس طرف چلی آئی، جہاں پہلے سے بھی کچھ لوگ مشروبات پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اوف، یہ تم ہو نا زرمینے؟ اچانک ہی کسی کی پرجوش آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس سے تیزی سے گردن گھمائی۔ سامنے ہی نادیہ کھڑی تھی۔ نادیہ تم؟ وہ ایسے تڑپ کر ملی جیسے اپنی پچھلی زندگی کی خوشیوں سے مل رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ہو نادیہ۔ یہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ کتنا بدل گئی ہو تم، بہت کمزور لگ رہی ہو، لگتا ہے جیسے برسوں سے کھانے کو نہیں ملا تمہیں۔ نادیہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے بغور دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس آج کل فلو چل رہا ہے نا، اس لیے۔ اس نے نظریں چڑھائیں۔ میں مانتی ہوں یار، آنٹی انکل کی ٹریجڈی بہت ہی بڑی تھی، مگر تمہیں ہمت سے کام لینا تھا نا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے۔
3 سال سے خط نہیں لکھا مجھے، حالانکہ کتنا اچھا وقت گزارا تھا ہم نے لاہور میں ساتھ۔ سب بھول گئی تم؟ نادیہ اسے ساتھ لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی، بس ناران میں ہی سب کے ایڈریس رہ گئے۔ تو آج کل کہاں ہو تم؟ کراچی میں۔ اوہو، تو یہ مزے ہیں۔ ویسے بائی دی وے تم آئی کس کے ساتھ ہو یہاں؟ نادیہ نے قدرے شوق انداز میں دریافت کیا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سامنے سے ہی تیمور آتا دکھائی دیا۔ ان کے ساتھ؟ اس کے قریب آنے پر اسے آہستگی سے کہا۔ یہ حضرت کون ہے؟ یہ کس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو تم؟ نادیہ نے گو کے شوخی سے دریافت کیا تھا، مگر وہ اپنی حرمت کے بارے میں بڑی حساس تھی۔ بے اختیار بولی، یہ تیمور ہے، ان سے میرا نکاح ہوا ہے۔ کیا؟ وہ بری طرح چلائی۔ تیمور نے ایک نظر الجھے ہوئے انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ بے مروت لڑکی، تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے خبر تک نہیں کی؟ نادیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرارے ہاتھ اسے رسید کیے۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ تیمور کے سامنے اس قسم کی گفتگو پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر چمکنے لگے۔ صرف نکاح ہوا تھا نادیہ، اور اب تو بہت جلد رخصتی ہے نا؟ یہی اطلاع دینی تھی نا تمہیں مجھے؟ دیکھ لیجئے تیمور بھائی، آپ کی منکوحہ کس قدر بے مروت ہے۔ سالوں کی دوستی تھی ہماری، روم میٹ تھے ہم ایک دوسرے کے، پھر یہ چلی گئی اور ساتھ ہی سارے تعلق ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیے نا، آپ لوگوں کے نکاح کی خبر بھی مجھے آج مل رہی ہے۔ اس سے بات کرتے کرتے نادیہ نے بڑی بے تکلفی سے تیمور کو مخاطب کیا۔ زرمینے کی صورت دیکھنے والی تھی، شرم کی سرخی اور گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ تیمور نے جواباً بڑی سنجیدگی سے نادیہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ اوہ، دیکھیں نا کس قدر بے مروت ہے یہ، کہ میرا تعارف تک نہیں کروایا اس نے آپ سے، حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے غائبانہ جانتے ہوں گے۔ زرمینے کو کینہ توز نظروں سے گھورنے کے بعد نادیہ نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ مجھے نادیہ اکرام کہتے ہیں۔ آپ کی منکوحہ کی کبھی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، مگر اب تو شاید سب کچھ آپ ہی ہیں، جبھی اس نے مجھے بھلا ہی دیا ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی کو بھلایا ہے، بس کبھی کبھی زندگی کے جھمیلے بندے کو الجھا دیتے ہیں۔ وہ متانت سے گویا ہوا اور زرمینیں متحیر تھی۔ کیا واقعی یہ تیمور ہے؟ ویسے جھمیلا اگر آپ کی طرح اسمارٹ ہو تو بندہ واقعی بنا مزاحمت کے بھی الجھ ہی جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بے تکلف تھی بلکہ حد سے زیادہ بولڈ بھی۔ تیمور کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اینی وے، اب کہاں کی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ ویسے قریبی شگران میں میرے ماموں کا فارم ہاؤس ہے، بڑی ہی رومانٹک جگہ ہے، میرے ساتھ چلیں؟ اس نے دعوت دی۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، مگر ہمیں ناران پہنچنا ہے جلد سے جلد۔ لگتا ہے بہت جلدی ہے رخصتی کی آپ کو۔ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی اور اس تمام عرصے میں وہ زرمینے کو گھورتی آنکھوں اور مسلسل دیے جانے والے ٹہوکے کو بڑی صفائی سے نظر انداز کر رہی تھی۔ ہر بندے کو اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی ہوا ہی کرتی ہے۔ ان دونوں سے پرے نہ جانے کہاں دیکھتے ہوئے تیمور نے کہا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، نادیہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ بندہ تو بہت اوکھا ہے، ساری عمر سیاپا ہی رہے گا۔ جھک کر زرمینے کے کانوں میں تبصرہ اونڈیلا، جواباً ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر کر رہ گئی۔ یہ میرا اسلام آباد کا نیا ایڈریس ہے، تم وہاں آؤ تو ضرور آنا ملنے، بلکہ تیمور بھائی یہ آپ کی ذمہ داری رہی کہ زری کو مجھ سے ملانے ضرور لائیں گے اسلام آباد۔ اس سے کہتے کہتے نادیہ نے قصداً تیمور کو متوجہ کر لیا تھا۔ جواباً اس نے محض ایک نظر زرمینے کو دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا جواب دے۔ اسلام آباد آنا جانا تو لگا رہتا ہے، مگر میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ بشرط زندگی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ یکدم وہ مڑ گیا۔ زرمی نے بھی بدحواسی اس کے پیچھے لپکی، پھر نادیہ کا خیال آیا تو پلٹ کر اسے گلے سے لگایا۔ چلتی ہوں نادیہ، سب ٹھیک تو ہے نا زری؟ یہ تمہارے شرلاک ہومز میری سمجھ سے تو بالا تر ہی رہے۔ نادیہ کچھ کھٹک سی گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے یار، موقع ملتے ہی تمہیں فون کروں گی، تفصیل سے بات ہوگی۔ اوکے، اب چلتی ہوں۔ اس سے رخصت لے کر جب باہر آئی تو بارش تھم چکی تھی اور تیمور جیپ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار پھر سے پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ گھنٹہ بھر بھی گزر گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ نادیہ سے ملاقات کے بعد پچھلے دن کچھ اس تسلسل سے یاد آنے لگے کہ وہ سب کچھ فراموش کر گئی، اور خیالات کا سلسلہ یکدم تیمور کے حالیہ رویے پر آ کر رک گیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کا حلاوت آمیز سلوک اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بظاہر ڈرائیونگ میں منہمک تھا، مگر اس کی چوری پکڑتے ہوئے یکدم اس کی طرف نگاہ پھیری تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے بوکھلانے پر اس نے پوچھا۔ وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس کی نرم رویے کے باعث دل چاہا بہت کچھ کہہ دے، اس سے بہت کچھ پوچھ لے، کم از کم اتنا ہی جان لے کہ آخر تیمور نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جیپ کی خاموشی میں پھر سے تیمور کی بھاری آواز گونجی۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے ہی دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں تمہیں آغا جان کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، اور چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ بالآخر اچانک ہی بے اختیارانہ اس نے پوچھ لیا۔ تیمور اس سوال کا پس منظر سمجھ رہا تھا۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک نہیں؟ نہیں، کچھ دن کے لیے چھوڑ دینے میں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں تو فرق ہے نا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔
کتنا عجیب سا لگتا ہے نا، کسی دوسرے سے اپنی زندگی کا فیصلہ مانگنا، وہ بھی ایسے دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں اسے اپنے لیے اپنی ہی ذات کی بھیک مانگنی تھی۔ دیکھو، ہماری زندگی کوئی افسانہ یا کہانی نہیں کہ اسے اپنی مرضی سے موڑ دے لیں۔ ساری عمر بے ثمر راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان راہ بدل لے، منزل کا یقین کر لے۔ نہ جانے آج سورج کہاں سے طلوع ہوا تھا تیمور، اور اس سے اس لہجے میں بات کرے۔ یہ راستہ آپ کے لیے بے ثمر ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میری منزل مجھے معلوم ہے۔ چلو، بے ثمر بے منزل نہ سہی، یہ راہ غلط تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، نہ ہی یہ راہ غلط ہے نہ بے منزل۔ جو راستہ آغا جان نے میرے لیے چنا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بزرگ ہیں اور ہمارے بڑے کبھی برا فیصلہ نہیں کرتے اور ہمارا برا کبھی نہیں چاہ سکتے۔ موقع ملا تھا سو اس نے بھی جی کھڑا کر کے اپنی بات کہہ ہی دی۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، یہاں اعتماد اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کیا ہمارے بزرگ غلطی نہیں کر سکتے؟ آخر کو وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، بنتا بشر خطا کا پتلا ہے۔ تو پھر دوسروں کی غلطی کی سزا آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آخر میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھٹ رہا تھا، آنسو تیزی سے اس کے رخسار بھگونے لگے۔ تیمور کے ہونٹ یکدم بھج گئے، اسٹیئرنگ پر انگلیوں کی گرفت سخت پڑ گئی۔ اس نے زرمینے کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور وہ بھی اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ پھر باقی وقت دونوں کے مابین خاموشی ہی رہی اور جیپ کی چھت پر بوندوں کی ٹپاٹپ چلتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ناران کی گلیاں اپنے باہیں پھیلائے اس کا استقبال کرنے لگی تھیں۔ آغا جان کو ان کی آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ ان کی متوقع خوشی کا تصور کر کے اس نے خود کو آسودہ محسوس کیا۔ ذرا دیر بعد ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، زرمینیں پہلے ہی اتر گئی۔ دالان کراس کرتے ہی اسے کشمالے نظر آئی۔ او زری بی بی، آپ؟ کشمالے دوڑی چلی آئی۔ میں، کیسی ہو تم؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تیمور صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ کشمالے بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی آئیں۔ آغا جان جاگ رہے ہیں نا؟ وہ اندر بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں بی بی، اسلام آباد گئے ہیں۔ کیا؟ اسلام آباد؟ مگر… اس کے لہجے میں گھبراہٹ اتر آئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ تیمور اس دوران لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر ہی آ گیا۔ وہ بخار تھا بہت زیادہ، خان بابا 2 دن ہوئے انہیں اسلام آباد لے کے گئے ہیں۔ اسپتال کا نام وغیرہ سب لکھ کر دے دیا تھا مجھے کہ میں فون کر لوں۔ آپ لوگ بیٹھیں۔ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں؟ کشمالہ نے فکر مندی سے ایک چٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خان بابا کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو آج کل آغا جان کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے ادھر ہی آ گئی تھی۔ نہیں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پلیز مجھے بھی لے چلیں، میں سخت پریشان رہوں گی یہاں۔ وہ بھی تیار تھی۔ تیمور نے جواباً اسے منع کرنا چاہا مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا تو کھا لیں۔ کشمالے ان کے پیچھے آئی۔ نہیں کشمالے، بھوک نہیں ہے، بس آغا جان سے ملنا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرنا، ہم ٹھیک ہیں۔ بابا سے کہیے گا مجھے فون تو کریں، میں خود کر دوں گی، تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اسے تسلیاں دیتے ہوئے وہ از خود اپسیٹ ہو رہی تھی۔ محض بخار کی وجہ سے ہاسپٹل جانے کی تک اسے سمجھ سے بالاتر تھی، یقیناً بات کچھ اور تھی۔ کمال ہے، خان بابا نے مجھے انفارم تک نہیں کیا۔ 2 دن ہو گئے انہیں اسلام آباد گئے۔ تیمور پورے راستے الجھتا رہا، وہ کیا کہتی؟ بس آغا جان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرتی رہی۔ واپسی کا سفر اور بھی تھکا دینے والا تھا، موسم کے تیور مزید خراب ہو گئے تھے۔ تیمور نے اسپیڈ ممکنہ حد تک تیز رکھی تھی، تاہم پھر بھی اسلام آباد پہنچتے پہنچتے انہیں دیر ہو گئی۔ وہ دونوں سیدھے ہاسپٹل پہنچے۔ خان بابا کوریڈور میں ہی ایک بینچ پر بیٹھے نظر آئے۔ السلام علیکم خان بابا، وہ ان کے قریب جا کر بولا۔ اوش تم، شکر تم آ گئے تیمور بیٹا، اور زری بیٹا کو بھی لے آئے۔ خان بابا تیمور کو سینے سے لگا کر بولے۔ اس کے آنے سے وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ آغا جان کیسے ہیں بابا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ زرمینے نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ ابھی تو وہ سو رہا ہے، ڈاکٹر نے آرام کرنے کو بولا ہے۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، بس 3-4 دنوں سے سخت بخار آ رہا تھا، پر تم کو تو معلوم ہے وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ 2 دن ہوئے ہم نے ہی دیکھا تو زبردستی کر کے ادھر لے آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جگر میں سوجن ہے اور سینے میں بھی جکڑن ہے، نمونیے کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ کل رات تک تو بہت بری حالت تھی، نہ بخار اتر رہا تھا نہ ہی سانس آ رہی تھی، آکسیجن بھی لگی ہوئی تھی 3-4 بار۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے مجھے مطلع نہیں کیا؟ کیا تھا بیٹا، کل سے تم کو اور ادھر ناران کشمالے کو فون کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر کسی کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ خان بابا بے بسی سے بولے تو زرمینیں بے اختیار ہو پڑی۔ اپنے والدین کے بعد ایک آغا جان کا ہی تو اس کا سہارا تھا، جو کہ اس کا واحد سہارا رہ گئے تھے۔ ان کی زندگی بہت قیمتی تھی اس کے لیے۔ خان بابا نے اسے روتے دیکھا تو تسلی کے لیے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور دعا کرو۔ میں ذرا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ تیمور نے محض ایک نظر اسے دیکھا، نہ کچھ کہا نہ دلاسا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ قرآنی صورتوں اور دعاؤں کا ویٹ کرتے ہوئے وہ مسلسل تیمور کی واپسی کی منتظر تھی، اور جو ہی وہ آیا تیزی سے اس کے پاس آئی۔
کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ بے قراری سے گویا ہوئی۔ میرا خیال ہے تم کھانا کھا لو، کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تم نے، تیمور نے اس کے سوال سے قطع نظر اس سے کہا۔ پلیز مجھے بھوک نہیں، آپ بتائیے نا کیا ہوا ہے آغا جان کو؟ وہ مزید متحوش ہو گئی۔ جواباً تیمور نے چہرہ اس کی طرف پھیرا تو اسے احساس ہوا ڈاکٹر نے یقیناً کچھ ایسا کہہ دیا ہے جسے تیمور جیسے مضبوط شخص کے چہرے پر بھی یاسیت اور خوف چھا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بے اختیار وہ 2 قدم آگے بڑھائی۔ آغا جان کا لیور فیل ہو چکا ہے، ڈاکٹر کا خیال ہے بہت سے بہت 1 ہفتہ۔ نہیں! بری طرح دہل کر اس نے تیمور کا مضبوط بازو تھام لیا۔ پلیز تیمور کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، پلیز۔ وہ بے اختیار بلک اٹھی تھی۔ آغا جان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، نہیں جا سکتے وہ اس طرح۔ زرمینے، زرمینے! تیمور نے کچھ گھبرا کر اسے شانوں سے تھام کر ہلکے سے جھٹکا دیا، مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ نہیں تیمور، آغا جان ایسا نہیں کر سکتے، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا، ورنہ اس بھری دنیا میں میں بے یار و مددگار رہ جاؤں گی، اور جو یہ ٹھیک نہیں ہو سکے تو میں جی کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی ان کے ساتھ مر جانے دیں، ہوش میں آؤ۔ تیمور کی گھبراہٹ قدرے غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ آغا جان کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ خان بابا بھی گھبرا کر اندر آ گئے۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو۔ ان کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی، مگر اس لمحے صبر اور ہمت اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھے، سو وہ بلکنے لگی۔ مایوس مت ہو بچے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ خان بابا خود تیمور کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل لے کر دل گرفتہ ہو رہے تھے۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ تیمور زیادہ دیر ان کے پاس ٹھہر نہ سکا، خود اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک عجیب سی انسیت تھی اسے آغا جان سے، یکدم اس کا دل چاہا وہ کسی مہربان کے کندھے پر سر رکھ کر دل کا غبار نکال ڈالے۔ بے اختیار کرامت اور سعادت لالا کا خیال اسے جکڑ کر رہ گیا۔ بڑی ہمت کر کے اس نے موبائل پر دونوں کے نمبر ملائے، اور خوش نصیبی یہی تھی کہ نمبر مل بھی گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سعادت لالا بری طرح سے گھبرا گئے۔ یہ سب میں نہیں جانتا لالا، مگر مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یکدم وہ بکھر گیا۔ ہمت کرو تیمور، میں آ رہا ہوں۔ سعادت لالا کی بھاری آواز محبت اور تفکر سے لبریز تھی، مگر ہمت کہاں سے آتی؟ اس نے اگلے چند گھنٹوں میں ہسپتال کے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لی، ہر امکان پر نظر دوڑا لی، مگر ڈاکٹر کے پاس صرف دلاسے اور تسلیاں ہی رہ گئے تھے۔ آغا جان علاج کی حد سے دور جا چکے تھے۔ تیمور کی حالت خود اس قدر مخدوش تھی کہ وہ زرمینے کے سامنے آنے سے بھی گریزاں تھا۔ ہر بار وہ بہت سے سوال آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی تھی جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پورا دن اسی امید و بیم کی کیفیت میں گزر گیا۔ اگلی صبح سعادت لالا، اماں اور زاہدہ بھابھی کے ساتھ آ پہنچے، جن کو دیکھ کر زرمینے اور تیمور دونوں ہی خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ گزرے تمام واقعات بھلا کر زرمینے دوڑتی ہوئی جا کر زاہدہ بھابھی سے لپٹ گئی۔ میں اکیلی رہ گئی زاہدہ بھابھی، میں اکیلی رہ گئی۔ اس لمحے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ آغا جان اور اس کے درمیان موجود رشتے پر بھی اماں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اماں نے بڑی ہمدردی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونکی۔ متورم آنکھوں میں یکدم خوف کی پرچھائیاں چھا گئی۔ وہ میں آغا جان، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنا دفاع کس طرح کرے۔ تیمور اس وقت سب کچھ بھلائے سعادت لالا کے کندھے سے لگا اپنی سرخ آنکھوں میں اترتی نمی خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں، آغا جان کے بغیر میں ادھورا رہ جاؤں گا، میں پلیز مجھے معاف کر دیں، ان کی خاطر میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا۔ وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ اماں کوئی پتھر کی تو نہیں بنی تھی، بے اختیار ہوتی۔ ایسے نہ کہو تیمور، تم نے جو کچھ کیا خدا تمہیں اس کا اجر دے گا، بلکہ خطاوار تو میں ہوں کہ گھر کے بزرگ سے فیض نہ اٹھا سکی۔ نہ جانے کیا کچھ ماضی کے جھروکوں سے جھانک جھانک کر انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ آغا جان سے منسوب ساری شکایات، سارے شکوے اس وقت بہت ہیچ نظر آ رہے تھے۔ تیمور کے دل پر بہت بوجھ آ گرا تھا۔ ان کی آخری خواہش صرف یہ تھی کہ وہ زرمینے کو اس کے ساتھ ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی زندگی میں ان کو یہ خوشی بھی نہ دے سکا۔ شاید ان کے وجدان نے انہیں آگہی دے دی تھی کہ وہ کس نیت سے زرمینے کو لے کر ان کے پاس آنے والا ہے، جبھی تو وہ اس لمحے کا سامنا کرنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ ڈاکٹرز کی 3 دن کی شدید کوششوں کے باوجود بھی، سب کی بہت سی دعاؤں کے باوجود آغا جان چلے گئے۔ زرمینے کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا، سو وہ بھی نہیں رہا۔ آغا جان کو ان کے آبائی شہر ناران میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زاہدہ بھابھی، مونا اور نشا مسلسل اس کے ساتھ تھی، خاص طور سے اماں بھی اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تو انہوں نے اسے بے اختیار سینے سے لگا دیا۔ نا بیٹا، 3 دن گزر چکے ہیں، اب نہ رو، مرحوم کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کے لہجے میں محض ہمدردی ہی نہیں، محبت بھی تھی، جسے محسوس کر کے آنسو خود بخود تھم گئے۔ آہستگی سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ اب کوئی برا سلوک نہیں کرے گا بچے، تم ڈھارس رکھو، تم اکیلی نہیں، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ مایوسی اس حد تک تھی اور اس کے اندر گھر کر چکی تھی کہ اماں کے اس مژدہ جاں فضا جیسے جملے کو سن کر بھی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ہفتہ بھر اسی طرح گزر گیا۔ نشا 2 دن رک کر چلی گئی۔ سعادت لالا اور عزمی بھی چلے گئے تھے، تاہم ابھی مونا اور تیمور اماں سمیت یہیں موجود تھے۔ آج زاہدہ بھابھی بھی جا رہی تھیں۔ تم بھی سامان باندھ لو زری،
40ویں کے بعد تم کراچی آ جانا، جاتے جاتے وہ تاکید کر گئی تھیں۔ اس نے جواب نہیں دیا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ یوں بھی اول و آخر تو تمہیں وہیں آنا ہے نا، کچھ دن گزر جائیں گے تو تمہاری رخصتی کے بارے میں۔ بھابھی آپ چائے پئیں گی؟ یکدم اس نے گھبرا کر بات کاٹ دی۔ اماں سامنے ہی موجود تھیں اور اس وقت یہ موضوع ان کے صبر و ضبط کا امتحان بھی لے سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فی الوقت اپنی ساری نفرت کو بھلا کر اظہار ہمدردی ہی صحیح اماں جو شفقت اس پر لوٹا رہی ہیں آغا جان کے فیصلے کو یاد کر کے کہیں پھر سے وہ زہر آلود نہ ہو جائیں۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو، میری بات کا جواب دو، تم کراچی آؤ گی نا؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر زاہدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ سوال ایسا تھا کہ وہ متذبذب سی رہ گئی۔ بستر کی پھولدار چادر کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی وہ خاموش سی ہو گئی۔ بولو زرمینے، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ایک بار پھر سوال ہوا۔ گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں تعصب کے گہرے رنگ موجود تھے۔ اب میں وہاں آ کر کیا کروں گی بھابھی؟ آغا جان کی خوشی کی خاطر انہوں نے کڑوا گھونٹ لیا تھا، مگر اب ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ تیمور کا نام لینے سے اس نے قصداً گریز کیا تھا۔ میں جتنے دن بھی آپ سب کے ساتھ رہی، آپ لوگوں کے حسن سلوک کے باعث بہت قدر کرتی ہوں میں آپ سب کی۔ رہ گئی وہاں آنے کی بات تو میرا اب ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ آغا جان چلے گئے، ان کے ساتھ ہی میری مجبوری کا سودا بھی ختم ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ بابا اور بی بی یعنی شیرباز اور پری چہرہ کی وجہ سے آپ کی فیملی کو کافی دکھ اٹھانے پڑے، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اور اب آپ سب کو مزید کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اس کی آواز جتنی ہلکی تھی لہجہ اتنا ہی مستحکم۔ مگر زری اماں آپ کچھ کہیں نا؟ زاہدہ بھابھی اس کے صاف کورے جواب پر کچھ سٹپٹا سی گئیں۔ اس نے اماں کی طرف نظر اٹھانے کی جرأت نہیں کی۔ اگر ان کو دیکھ لیتی تو شاید دل پر چھائے غلط فہمی کے بادل چھٹ جاتے۔ پلیز بھابھی، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سب نے اتنے دن مجھے برداشت کیا، بس اب اور نہیں۔ اپنے محسنوں کے ساتھ کم از کم میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ کہتے کہتے گلا روننے لگا تو وہ کسی کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ گئی۔ تم اسے سمجھاؤ مونا، تم سے تو دوستی بھی بہت ہے۔ اماں کی خاموشی کو تائید پر محمول کرتے ہوئے زاہدہ بیگم مونا کے قریب آ کر بولنے لگی۔ ہم میں سے کسی کے بھی کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ماما۔ جو کچھ چاچو نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ چاچو کی بیزاری ہم سے زیادہ اس پر رویا ہے۔ آغا جان کی خاطر اس نے کافی کچھ سہ لیا ہے، اب مشکل ہے۔ ہاں اگر چاچو خود سے چاہیں یا پھر اماں آپ کچھ کریں۔ شانے اچکا کر مونا خاموش ہو گئی۔ زاہدہ بیگم نے اماں کی طرف نگاہ اٹھائی جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 40واں گزر چکا تھا۔ اسی دوران مونا جس قدر اسے راضی کرنے کی صحیح کر سکتی تھی اس نے کی، مگر زرمین ہر بار عاجزی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیتی۔ پلیز مونا، مجھے شرمندہ مت کرو، میں کسی کے ذہن پر ناگوار بوجھ کی طرح سوار نہیں رہنا چاہتی۔ آخر تھوڑی بہت عزت نفس تو میری بھی ہے نا۔ مونا بے بس سے لاجواب ہو کر رہ جاتی اور یوں ان سب نے رخت سفر باندھ لیا۔ اس عرصے میں تیمور بہت کم گھر پہ رہا۔ عام طور سے اس کا وقت آغا جان کے ادھورے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل میں صرف ہوا تھا۔ 2 بار وہ کراچی جا کر آ بھی چکا تھا، تاہم زری اور اس کا سامنا بہت کم ہوا۔ دونوں ہی قصداً گریزاں تھے، اور یہ بات سب نے ہی محسوس کی، خاص طور پر اماں نے۔ دوسری صبح جب سب کو جانا تھا سو اماں نے تیمور کو بلا بھیجا۔ جی اماں، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ وہ خاصا تھکا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ نہ جانے کس گہری سوچ میں تھی، اس کی آواز پر چونک گئی۔ آؤ بیٹھو تیمور۔ جی۔ وہ سامنے کاؤچ پر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھ گیا، مگر جب کافی دیر تک اماں کچھ نہیں بولیں تو اس نے قدرے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ خیریت تو ہے اماں؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تمہارے خیال سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے مجھے؟ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے ہوئے اماں نے براہ راست پوچھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا تو لہجہ شرمساری کے تمام رنگ لیے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں اماں، آپ کو ہرٹ کیا ہے میں نے، مگر کیا کروں؟ اس وقت آغا جان کے ضعیف چہرے پر چھائی امید کو ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ میں نے کوئی شکایت کی ہے کیا؟ اماں کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ آپ کی خاموشی کسی شکایت سے کم ہے کیا؟ کیا میں نہیں جانتا آپ کو؟ آپ ماں ہیں میری۔ شاباش بیٹے، خوب جانتے ہو تم مجھے، واقعی بڑی اچھی طرح جانتے ہو تم مجھے۔ وہ شاکی ہوئیں۔ تیمور نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری اماں، میں نے کہا نا میں مجبور تھا، اور بس ختم کرو بچے، اپنی نیکی یوں برباد نہ کرو۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں تم سے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تو وہ متحیر سا انہیں دیکھنے لگا۔ ارے یہ سوچو کہ گھر کب جانا ہے، مطلب کل یا پرسوں؟ اماں کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزید اپنے نکاح کے تذکرے کو جاری نہ رکھ سکا۔ پرسوں صبح نکلتے ہیں، میں نے سب کام مکمل کر لیے ہیں، سارا انتظام خان بابا کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ مکتب اور چھوٹی سی ڈسپینسری کے لیے کرامت نے ایک شخص کا انتظام کر دیا ہے، کبھی کبھار وہ خود بھی چکر لگا لیا کرے گا۔ رہ گیا گھر کا معاملہ تو خان بابا کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہیں رہائش رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آغا جان کا گھر ویران رہے۔ باقی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں آغا جان کی وصیت کے مطابق وکیل صاحب خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ آپ الماری کی چابیاں خان بابا کو دے جائیے گا، اس نے تفصیل سناتے ہوئے کہا تو اماں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ چابیاں تو سب میں نے زرمینے کے حوالے کر دی ہیں، وہ خود ہی دیکھ بھال کر لے گی۔
اپنے جملے کا اثر دیکھنے کی خاطر وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ ساتھ نہیں جا رہی؟ یکدم اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نہیں، مگر کیوں؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ آغا جان کی خاطر اس نے بھی سمجھوتا کیا تھا، لہٰذا اب ہمارے ساتھ جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ کون ہوتی ہے وہ فیصلہ کرنے والی؟ تیمور کے چہرے پر اب جلال پوری طرح سے چھا چکا تھا۔ آغا جان اس کے سرپرست تھے، اب ان کے بعد وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اماں کا لہجہ کوریدتا ہوا کچھ کھوجتا ہوا سا تھا۔ تیمور تلملا کر اٹھ بیٹھا۔ اب اس کی سرپرست آپ ہیں اماں؟ میں؟ اماں نے قدرے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں کس حیثیت سے اس کی سرپرست ہوں بچے؟ اماں وہ میری منکوحہ ہے اور اس تعلق سے آپ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدرے توقف سے کہہ گیا۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کمال ہے بیٹا، جس لڑکی کا نام تمہاری زبان لینا گوارا نہیں کرتی، وہ کاغذی طور پر تمہاری منکوحہ صحیح، دلی طور پر تو تم اسے اپنے خاندان کا فرد تک نہیں گردانتے۔ کہاں کہ نکاحی بیوی کا رشتہ؟ پھر بلا میں کیسے سرپرست ہو گئی اس کی؟ میرا تو خیال ہے تم بھی 3 حرف کہہ کر فارغ کر دو اسے۔ یہاں اس کی خالہ ہے نازک پری، وہ خود سنبھال لے گی اسے۔ اماں کے اس بے دردی سے کہنے پر اس نے جیسے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے اماں، بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ تو پھر میری بات بھی سن لو تیمور، میں اسے اس طرح ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کیا تماشا بنے گا وہاں جا کر؟ لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے اس کے بارے میں۔ عزمی جیسا جوان لڑکا بھی موجود ہے گھر میں، لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کئی لوگ پہلے ہی اشاروں میں، اور کچھ نے تو صاف کہا کہ میں عزمی کی بات ٹھہرا دوں اس سے، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ جب اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے تو تمہارے لیے مانگوں گی اسے۔ اماں کہہ رہی تھیں۔ تیمور نے قدرے اچنبھے سے ان کی بات سنی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کچھ کرتی یہ سب کچھ ہو گیا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کس قدر غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے؟ نکاح جیسے تعلق کو اس طرح چھپا کر رکھنے سے جانتے ہو کیا ہونے والا تھا؟ نشا کے سسرال تک سے پیغام آیا تھا زرمینے کے لیے۔ تم کس قدر کمال اطمینان سے ایک جوان لڑکی گھر میں لا کر بھول گئے، یہ بھی نہیں سوچا کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ایسی پیاری لڑکی بھلا کسی کی نظر سے چھپی رہ سکتی ہے؟ نشا کی شادی میں ہی لوگوں نے چیمگوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اماں نے اس کی ٹھیک ٹھاک مزاج پرسی کی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے سب کچھ سن رہا تھا کہ غلط تو بہرحال وہی تھا، تاہم ان کی باتوں سے خون کی گردش تیز ہوئی جا رہی تھی۔ لہٰذا فیصلہ کر لو اور صاف صاف سن لو، یا تو تم اسے آزاد کرو، وہ بہت کم عمر ہے، ایک لمبی زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، کاٹے نہیں کٹے گی بغیر ہم سفر کے۔ تم اسے یرغمال کی طرح نہیں رکھ سکتے، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم اس سے نفرت کر سکتے ہو، مگر ایسے ساری زندگی ناکردہ گناہ کی سزا میں پابند زنجیر رکھنا سخت واقعیت ہے، اور یہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی۔ کئی لوگ طلبگار ہیں اس کے، میں کہیں اور رشتہ طے کر دوں گی اس کا۔ یتیم بچی ہے، آ نہیں لینی مجھے اس کی، اسے چھوڑ دو تم۔ یا پھر ایک لمحے کا توقف کر کے اماں نے اس کے چہرے پر پھیلتے جلال کو بغور دیکھا اور پھر اس سے بھی زیادہ قطعی لہجے میں بولی، یا پھر اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرو، تبھی ساتھ جائے گی وہ ہمارے، نہیں تو میرے گھر کے دہلیز نہیں چڑھے گی وہ۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب تم سوچ لو۔ مگر اماں کے برملا اور حتمی فیصلے پر وہ جھنجھلا سا گیا۔ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، جس طرح میری بے جواز نفرت نے تمہارے آغا جان کو حقیقی رشتوں اور محبتوں سے محروم کر دیا، اس طرح تمہاری نفرت کے باعث زرمینے کی زندگی بنجر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب تم جاؤ، اچھی طرح سوچ کر صبح مجھے اپنے فیصلے سے مطلع کر دینا۔ شب بخیر۔ کمبل پیروں پر پھیلاتے ہوئے انہوں نے مزید کچھ سننے کا اشارہ نہ کرتے ہوئے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تیمور چند ثانیے تذبذب میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، مگر جب اماں نے نوٹس نہیں لیا تو کمرے سے نکل گیا۔ اللہ تمہیں حکمت بھرا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بچے، اماں کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ دوسری صبح اماں سمیت سب نے اس کا ناشتے پر انتظار کیا، مگر خان بابا سے پتہ چلا کہ وہ فجر کے بعد سے ہی گھر سے نکلا ہوا ہے۔ زرمینے شرمندہ سی دسترخوان سے اٹھ گئی۔ اماں آپ نے کچھ کہا تھا چاچو سے؟ اس کے یوں چلے جانے پر مونا نے استفسار کیا۔ اماں گہری سوچ میں تھی۔ اوہ، مونا کے منہ سے بے اختیار نکلا، شاید ناراض ہو گیا ہے۔ بہرحال تم تیاری کر لو، کل صبح نکلنا ہے، کہہ کر گیا ہے وہ۔ مونا بے تاب سی ہو گئی۔ اور زری، اس کا کیا ہوگا؟ وہ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ؟ پتہ نہیں بیٹا، میں نے تیمور کو صاف فیصلہ سنا دیا ہے، اگر وہ دل سے زری کو اپنانے کے لیے تیار ہے تب تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، نہیں تو پھر میں زری کے فیصلے کی حامی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئیں تو ناشتے کے دسترخوان پر مونا افسردہ سی اکیلی بیٹھی رہ گئی، جس سے آج پہلی بار چاچو سے سخت شکایت ہو رہی تھی۔ بقیہ دن سب ایک دوسرے سے نظر چراتے رہے۔ تیمور شام کو لوٹا بھی تو جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، تاہم آدھی رات تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی اور ادھر اندھیرے کمرے کے دبیز بستر پر لیٹی زرمینے کا تکیہ بھی بھیگتا رہا۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار صبحیں، گلاب راتیں، بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتیں، ہزار ماتیں، جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہیں، گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں۔
میں بھی نفرتوں کو آخر کب تک اوڑھنا بچھونا بناتا، آخر تھک گیا۔ اماں کی شرط سے نہیں، اپنے دل سے ہارا تھا میں۔ زرمینے کے سامنے وہ اطالوی نقوش والی سادہ سی حسین لڑکی کا حسن میری نفرت کو تو نہ توڑ سکا، البتہ اس کی محبت کے سامنے میرا دل ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ ناران کی اس آخری رات کے آخری پہر، جب میری آنکھ لگے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ اور کپڑوں کی سرسراہٹ نے میری نیند کو توڑ ڈالا تھا۔ میں برق کسی تیزی سے اٹھا اور سائیڈ لیمپ آن کرتے ہی بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سائے کے سامنے جا ڈٹا۔ تم؟ زرمینے کو بڑی سی چادر میں لپٹا اپنے کمرے میں پا کر میں ششدر سا رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ میری نیند سے جاگ جانے پر وہ بھی متحوش ہو گئی۔ بے ساختہ دونوں ہاتھ اس نے چادر میں چھپانے کی کوشش کی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ لی، جو اب بھی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ ہاں؟ کیا چرایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ اس غیر متوقع صورتحال نے مجھے کچھ زیادہ ہی تاؤ دلا دیا تھا۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کی خاموش جھکی ہوئی نظروں اور لرزتے وجود نے مجھے اور بھی برانگیختہ کر دیا تھا۔ میری قہر بھری نظروں نے اور بھی ستم کیا تو وہ بے آواز رونے لگی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، دکھاؤ کیا چرایا ہے تم نے۔ میں نے لفظوں سے ہی اسے رگیت ڈالا۔ غصے میں آ کر میں نے اس کی چادر کھینچ کر دور پھینک ڈالی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کے تو ششدر رہ گیا۔ میرا براؤن مفلر اس کی نم ہتھیلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ آپ کا مفلر ہے، آپ جا رہے تھے تو میں نشانی۔ اس نے گروگیر لہجے میں جملہ مکمل کرنا چاہا مگر نہ کر سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ میں نہیں سمجھا تھا کہ اس کے لیے میں اتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ یہ محبت کی عجیب شکل تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور اس ایک لمحے میں اس کے آنسو میری آنکھوں کی نفرت بھی بہا لے گئے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہوا، سر تاپا جیسے ایک لہر سی دوڑی تھی اور میں نے بے اختیار جیسے خود فراموشی کی حالت میں کھینچ کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ بھی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے کٹے ہوئے شہتیر کی طرح میرے باہوں میں آ گری۔ تاہم اگلے ہی لمحے اس کی حواس لوٹ آئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانا چاہا مگر یہ صحیح لا حاصل رہی۔ میرا حصار اتنا کمزور نہیں تھا جتنا کہ اس وقت میرا دل کمزور ہوا جا رہا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میری آواز میں خمار آپ ہی آپ گھل گیا تھا اور ادھر زمینیں جیسے پگھلی جا رہی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے جانے دیا ہے جو میں ایسا کروں؟ میرے لہجے میں درائش گفتگی خود میرے لیے اس قدر اجنبی اور حیران کن تھی کہ میں نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ زرمینے سے بھی شرمسار ہو گیا۔ زرمینے لاجواب سی ہو گئی تھی، تاہم اس کے ضدی وجود نے آزاد ہونے کی جد و جہد مسلسل جاری رکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اس سے گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اسے تو جیسے زندان سے رہائی ملی، تیر کی طرح وہ دروازے کی طرف لپکی۔ سنو، یہ مفلر تو لیتی جاؤ۔ میں نے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ دروازے تک پہنچ کر بنا پیچھے مڑے ایک لہجے کو رکی۔ صبح اپنے سامان کے ساتھ اسے بھی پیک کر لینا۔ میں اسے چھیڑ رہا تھا اور یہ احساس پاتے ہی وہ جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کئی سالوں بعد میرے لبوں پر واقعی ایک پرسکون طمانینت بھری مسکراہٹ ابھری تھی اور دل جیسے پروں کی طرح ہلکا محسوس ہوا۔ میں نے سرشاری کے احساس سے مخمور ہو کر بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو آغا جان کا مسکراتا چہرہ میرے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، آپ کی زندگی میں تو نہ کر سکا مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ابھی چلنے کے بجائے دوپہر تک نکلتے ہیں اماں، جب تک زرمینے اپنا سامان بھی پیک کر لے گی، اور یہاں ناران سے اگر آپ کو کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں، تاہم زیادہ شور شرابہ نہیں۔ میرا خیال ہے ولیمے کی تقریب بس سادگی سے ہونی چاہیے۔ ناشتے کی میز پر آتے ہی میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اپنے معمول کے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کچھ اس طرح یہ سب کہا کہ جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ مونا چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رک گئی، جبکہ اماں نے انڈے کی پلیٹ میری طرف کھسکانے کے بجائے واپس میز پہ رکھ دی۔ زرمینے کی حالت تو ناگفتہ بہتی، بڑی مشکل سے مونا کے اصرار پر وہ خود کو نارمل کر کے میز تک لائی تھی۔ کل کے واقعے نے اب تک اس کے حواس سلب کر رکھے تھے۔ چہرے پر حیا کی اور آنکھوں میں رت جگے کی سرخی کل کی رات کا فسانہ سنا رہی تھی۔ فطری طور پر سب کو جھٹکا لگا۔ چاچو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مونا نے چہک کر بے انتہا خوشی سے استفسار کیا تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ جو تم نے سنا ہے وہی کہا ہے بھائی، اور اب ذرا جلدی کرو، زرمینے کے ساتھ مل کر اس کا سامان پیک کرواؤ اور میری چیزیں دھیان سے رکھ لینا، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ کل سے میرا براؤن مفلر بھی نہیں مل رہا۔ میرا چہکتا لہجہ اور معنی خیز جملہ ایسا تھا کہ زرمینے سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ پیچھے پیچھے مونا بھی لپکی کہ اب ساری کہانی تو اسی سے پتہ چلنی تھی۔ ظاہر ہے میں نے تو ایک لفظ نہیں کہنا تھا اس کایا پلٹ کا۔ یہ سب کیا ہے تیمور بیٹے؟ اماں ابھی تک بے یقین تھی۔ اسے آپ میری فرمانبرداری یا تابعداری بھی کہہ سکتی ہیں اماں، اور میرے دل کی خوشی بھی۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ میں نے صاف گوئی سے کہا تو اماں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ ماں صدقے، خدا تمہیں زمانے بھر کی خوشیاں عطا کرے میرے بچے، آج تو تو نے ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔
ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ آج کئی سالوں بعد مجھے اس طرح مسکراتا دیکھ کر کیسے دل کھل اٹھا تھا ان کا۔ بس نہیں چل رہا تھا اماں کا کہ پوری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لیں۔ خدا نظر بد سے بچائے، فوراً ہی کئی نوٹ انہوں نے مجھ پر سے وار کر پھینک دیے۔ میری شادی کا ارمان تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اب تو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی خواہش نے بھی انہیں بے چین کر رکھا تھا۔ تو یہ ہے سارا قصہ۔ کرامت اس کے منہ سے ساری کتھا سن کر آخر جیسے چٹخارا لے کر بولا تھا۔ تیمور نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ہاں یہ تھا سارا قصہ، اب تم اٹھو اور مجھے تیار ہونے دو۔ 10 بجے سارے مہمان ہوٹل پہنچ جائیں گے اور سعادت تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولیمے والے دن کپل ہی میزبان ہوتا ہے، سو اس سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے نا ہمیں۔ اس کی شوق اور معنی خیز نظریں اب تک خود پر محسوس کر کے تیمور نے قصداً خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے اٹھتے ہوئے کہا، واہ واہ کیا شوق ہے دولہا بننے کا، ایمان سے یقین نہیں آتا کہ یہ تو ہی ہے تیمور علی جا۔ کہاں تو نفرتوں کا بھبھرتا سمندر اور کہاں اب محبت کا ابر بن کے برس رہا ہے۔ شوخی سے کہتے کہتے کرامت کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بھرپور انداز میں مسکرا دیا، نہ برستا تو کیا کرتا، تم لوگوں نے نصیحتیں کر کر کے سر دکھا دیا تھا میرا، اب جان چھڑانے کو کوئی تو فیصلہ کرنا تھا نا۔ جیٹ بلیک کلر کا ڈنر سوٹ ہینگر سے نکالتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو تیمور کا کہا چھوٹ گیا، چھڑانے کو یا جان؟ بس بس اب زیادہ فضول گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، معلوم ہے مجھے ایکسپیرینس شادی شدہ ہو تم۔ کرامت ہنستے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ نہیں تو اب سعادت تعالیٰ نے جان لے لینی ہے۔ کلون اسپرے کر کے جس وقت وہ باہر نکلا، زرمین پارلر سے اسی وقت گھر پہنچی تھی۔ لاؤنج میں ایک گہما گہمیدگی اور گرین کلر کے مغلئی طرز والے برائڈل سوٹ میں زرمین غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس طرف اٹھیں تو پلٹ نہیں سکیں۔ مونا، نشا اور بھابھی اس کے ہمراہ تھیں۔ بس کریں چاچو، باقی کا کوٹا راستے میں پورا کر لیجیے گا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر عزمی نے اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ وہ واقعی جھیپ سا گیا، تاہم ظاہر نہ ہونے دیا۔ بکو مت، یہ بتاؤ تم کہاں تھے ابھی تک؟ آپ کی مسز کو ہی لیے لے یہاں سے وہاں دوڑتا پھر رہا تھا، ابھی گاڑی ڈیکوریٹ کروا کے لایا ہوں، اور ہاں آپ کے ساتھ میں اور صبا بیٹھیں گے۔ اس نے نزدیک ہوتے ہوئے رازداری سے کہا تو تیمور نے مصنوعی تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس صبا کون ذات شریف ہے کوئی؟ بس آپ اس مونا سے میری جان چھڑائیں ذرا، اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا میں۔ اس کے انداز میں لاپرواہی سمیت اصرار بھی تھا۔ تیمور کے ذہن میں کھٹکتا کوئی کانٹا جیسے یکدم نکلا۔ بری بات ہے، بہن ہے وہ تمہاری، بہرحال اسے میں سمجھا دوں گا۔ ویسے تم نے کبھی ذکر نہیں کیا ان محترمہ کا؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، تاہم نظریں اب بھی بھٹک بھٹک کر زرمینے کی طرف ہی جا رہی تھیں۔ کیسے کرتا؟ کہا تو تھا میں نے کہ پہلے آپ تو راستے سے ہٹیں، اب آئی ہے نا میری پروفائل اوپر، تو اب دیکھیں کیس بھی کھولے گا۔ وہ قدرے جھینپ کر بولا تو تیمور بھی مسکرا دیا۔ زرمینے اور وہ جس کار میں بیٹھے اس سے عزمی نے ہی ڈرائیو کیا، ساتھ میں صبا تھی جو قدرے شرمائی اور گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ہاں تو صبا، یہ ہے ہماری چاچی مسز تیمور علی جا، تم ان سے پہلے تو مل ہی چکی ہو مگر اب صحیح معنوں میں تعارف ہوا ہے تم سے۔ ویسے چاچو میں تو ان محترمہ کو چچی نہیں کہوں گا، ہاں اگر صبا کہنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ کیا خیال ہے صبا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صبا اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی، سٹ پٹاسی گئی۔ تم دونوں ہی زری کہہ لینا، اجازت ہے تم دونوں کو، تیمور نے بھی شگفتگی سے کہا تو گاڑی میں عزمی کا کہا گونج اٹھا۔ زرمینے نے چور نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ آج وہ کس قدر فریش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی من چاہی منزل پا لی ہو۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو نے مجھے بے ثمر ہونے سے بچا لیا، دل کی اس بساط پر ہارنے سے بچا لیا۔ اس کا روم روم سجدہ اس شکر میں جھکا ہوا تھا اور قدم جیسے ستاروں کو چھو رہے تھے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور ایسے ہی مزیدار ناول سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔